अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, और प्रोग्राम का नाम है जी कैजुअल टॉक। और जिस तरह का नाम है तो इस प्रोग्राम में गुफ्तगू आप समाअत फरमाया करेंगे, लेकिन उसका कोई मौजू पहले से तय नहीं होगा। हम बात से बात निकालेंगे इंशाल्लाह। और इस प्रोग्राम की जो इंस्पिरेशन है या जो आइडिया आप समझे मेरे जहन में आया वो यूँ है कि हम कुछ कोलीग्स यहाँ मिल के, बहुत अरसे तक एक ट्रेडिशन रही, एक रवायत रही रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज की, कि हम लोग मिल के खाना खाते थे दोपहर का, और वहाँ पे फिर वो गपशप का एक सिलसिला भी जारी रहता था। और बाज़ औक़ात वो इतनी अच्छी उसमें गुफ्तगू जो है वो आ जाती थी, इतने ज़बरदस्त वो डिस्कशन होती थी कि हमेशा मुझे ये तिश्नगी रहती थी जी कि आई विश के मैं कोई रिकॉर्डर लेके आया होता और मैं ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेता। तो बेसिक आइडिया तो वहीं से आया, और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि जो लोग भी हमारे उस ग्रुप के अंदर शरीक थे खाने की उस मजलिस में, तो उन्हीं लोगों को दावत दी जाए इस प्रोग्राम में भी। गो कि उसमें सबसे पहले कर्नल इशफाक साहब तशरीफ़ रखते हैं। कर्नल साहब भी हमारे कुलीग रहे। कर्नल साहब से जो मेरा तारुफ़ है वो उनकी किताबों के हवाले से हुआ था, क्योंकि जब मैं FA में था, मैट्रिक में और FA में, तो उस वक्त जो कर्नल साहब की किताब जेंटलमैन बिस्मिल्लाह वो यूथ के अंदर इंतहाई पॉपुलर हुई, और एक यूथ के अंदर एक ट्रेंड डेवलप हुआ आर्मी की तरफ जाने का। वो इतनी इंटरेस्टिंग लिखी गई थी, हालांकि उसमें बड़े मुश्किल हालात उन्होंने बयान किए थे फ़ौज की ज़िंदगी के, लेकिन वो इतने वो जो एडवेंचरस लाइफ है उसने बड़ा मोटिवेट किया। उसके बाद फिर एक पूरी एक सीरीज़ किताबों की जो है वो आई कर्नल साहब की। तो मैंने वहाँ उस वक्त किताब पढ़ी थी, और जब मैं यहाँ एक दफ़ा मुझे मालूम हुआ कि कर्नल इशफाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में, और ये वही कर्नल साहब है जिन्होंने वो बुक लिखी थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं तो पहले से इतना फ़ैन था इनका कि आज वो एक कुलीग की हैसियत से यहाँ पे आएंगे। उसके बाद फिर एक बड़ा एक काफ़ी अरसा हमारा साथ रहा रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में। हमारे साथ अज़हर नियाज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। अज़हर साहब की शख्सियत आप तारफ़ के मुताबिक रिफ़ा FM 102.2 के बानियों में से हैं, ये जो चैनल चल रहा है इस वक्त। और मेरे एक उस्ताद की हैसियत भी, कि मैंने जो रेडियो जो भी सीखा वो अज़हर साहब से सीखा। अज़हर साहब भी फॉर्मली अब रिटायर हो गए हुए हैं रिफ़ा से, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो अभी तक कायम है, अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इकराम सुलैरी साहब, और रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में इकराम साहब जो है यहीं पे हमारे साथ हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में होते हैं, और इनके साथ भी हमारी उमूमन बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है, और ख़ास तौर पे जो अदबी ज़ौक़ है इकराम सुलैरी साहब का, उससे हम मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और इरफान भट्टी को भी आप जानते हैं, रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज और रिफ़ा FM 102.2 में मैं प्रोड्यूसर की हैसियत से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। ये सारी महफ़िल से जाने में हमें तावन हासिल है। हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद साहब का भी, वो भी कभी उनको भी हम दावत दिया करेंगे कि वो भी गुफ्तगू के अंदर शामिल हों। मज़ीद कुछ लोग भी आते रहेंगे। तो ये कैजुअल टॉक, और सबसे पहले अच्छा बड़े मज़े की बात कि हमने नाम रखा कैजुअल टॉक, आम से गुफ्तगू से हम शुरू करेंगे। हमने इसका कोई मौजू डिसाइड नहीं किया हुआ, हर प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा, लेकिन हम सारे फॉर्मल होके आए हैं आज। मैं भी टाई पहन के आया, कर्नल साहब सर ने भी वेस्ट कोट पहनी हुई। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था, अच्छा पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आई थॉट कि वो पासपोर्ट के अंदर तस्वीर ज़रा खूबसूरत आनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से तैयार होके गया, लेकिन उसने जो तस्वीर खींची वहाँ हमारी, वो सिर्फ चेहरे की थी, उसमें चेहरे से नीचे नहीं हुआ आया। तो वो मतलब टाई पहनना फजूल गया। टाई हाँ, पहनना फजूल गया। उसने कहा कि या तो टाई की तस्वीर आएगी या चेहरे की आएगी। तो पासपोर्ट तो ज़रा के कर्नल साहब का बनना था, तो तस्वीर पे कर्नल साहब के चेहरे की ली गई। अच्छा, वैसे भी लिबास का ताल्लुक कैजुअल उससे नहीं, अब जैसे गुफ्तगू कैजुअल हो रही है, तो अब ये तो नहीं था ना कि हम साहब निकरे पहन के आ जाते। ये कैजुअल है जी। अच्छा बड़ी साहब, आप कह रहे थे कि हम खाने पे हमारी जो महफिल होती थी उसमें बहुत सारी बातें होती थी जी। मज़े की बात यह है कि आज खाने में नहीं, आज पीने पे है। हाँ जी, पीने की महफिल है बिल्कुल, वो भी सिर्फ चाय की हद तक और वो भी दोपहर को। हाँ जी। अच्छा, आपने वो जेंटलमैन बिस्मिल्लाह की बात की जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इतनी पॉपुलर हुई है कि आज तक उसके 28 एडिशन। अच्छा माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड है जी, हाँ जो किताबें उर्दू में छपी हैं उनका,
دیکھیں کسی رائٹر کے اگر 2-4 ایڈیشن بھی چلے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ بہت بڑا رائٹر کہلاتا ہے. تو یہ 28 ایڈیشن ماشاءاللہ سے. یہ پہلے بڑے رائٹر ہوئے پھر کتابوں کے اچھا اس میں نا بڑے دلچسپ لطیفے بھی ہوئے. ایک دفعہ مجھے پی ایم اے کا ایک کیڈٹ ملا اچھا اور وہ چھٹی پہ آیا ہوا تھا. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ سر وہ کتاب پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے آپ واقعی پی ایم اے میں تھے جو آپ نے میں کیا تمہارا پی ایم اے کے بغیر ہی میں نے وہ لکھ دی کتاب. کہتا اچھا آپ پی ایم اے میں رہے. میں کہ پھر کیسے لکھ دی میں نے کتاب. وہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں یہ کیوں آیا کہ یہ رائٹر ہے تو یہ رائٹر فکشن. اچھا میرا خیال ہے شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, مجھے آپ ذرا تصحیح کیجئے گا, کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع میں آپ نے اپنا اس پہ نہیں لکھا ہوتا تھا, صرف اشفاق حسین تھا شاید. کرنل اشفاق صاحب کے بعد ہی لکھی کتاب. نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے میجر اپنا رینک صاحب لکھتے تھے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید جو میری نظر سے گزری ہے شاید اس میں نہیں تھا. نہیں کیپٹن تھا میں جب میں یہ پہلی کتاب آئی اس وقت کیپٹن لکھا گیا. اچھا لکھا گیا تھا, ٹھیک ہے. بٹ ہی تھاٹ پتہ نہیں ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر کہ شاید میں پی ایم اے جائے بغیر ہی یہ کتاب لوں. وہ سمجھے ہوں گے جیسے انسپیکٹر جمشید جو ہے اس کے بغیر ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ایک لڑکی کا مجھے فون آیا, کہتے کسی لڑکی کا فون آیا, کہتی سر مجھے اس کتاب کو پڑھ کے پتہ چلا کہ میرے بھائی کے اوپر پی ایم اے میں کیا گزر. میں کہ تمہارے بھائی نے نہیں تمہیں بتایا تھا. کہتے ہیں وہ آتا تھا چھٹی پہ, ہم اس سے قریت کے پوچھتے تھے تو وہ بیان کر دیتا تھا, وہ ہم سن لیتے تھے, لیکن وہ تشریح جو ہے نا وہ دور نہیں ہوتی تھی. تو وہ آپ کی کتاب پڑھ کے ہم اس سے پوچھتے تھے کہ اچھا ایسا ہوا آپ کے ساتھ, ایسا ہوا آپ کے ساتھ. تو تصدیق ہوئی کہ ہاں جی یہ سب کچھ اس سے بھی برا ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ ساری کیفیات بیان کر پائیں یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ کمپلیٹ آتا ہے تحریر میں نہیں لا سکے؟ بات یہ ہے کہ پی ایم اے کی لائف جو ہے وہ بڑی پرمشقت ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ کہ وہ میں نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کسی نے لاہور سے کسی نے اس پہ لکھا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں جب یہ پڑھتے ہیں اور یہ جب مشکلات کا بھی ذکر آتا ہے تو یہ اس کو ایسے لائٹ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی انہی راہوں سے گزریں جن سے مصنف گزرے. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو فوج میں جانے سے وہ اوائڈ کرتے, لوگوں کی ٹرینڈ بڑھا اس سے کہ شوق زیادہ ہوا فوج کی طرف جانے کا. بلکہ کراچی سے ایک ویکلی شائع ہوتا تھا اخبار خواتین. اچھا. اس کی ایڈیٹر تھی شمیم اختر. جی. اس کو میں نے وہ کتاب بھیجی تبصرے کے لیے. جب میں بھیجنے لگا تو میں نے سوچا کہ یار یہ اخبار خواتین ہے, اس کو میں کیا لکھ کے بھیجوں. تو وہ اس کی نا اخبار خواتین کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا خواتین کا اخبار جسے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ خط میں لکھا کہ مردوں کی کتاب جسے خواتین بھی پڑھ سکتے. تو بڑی خوش ہوئی اور اس نے بڑا خوبصورت اور بڑا جاندار قسم کا اس پہ تبصرہ لکھا. اور اس کے شروع میں اس نے لکھا کہ جب یہ کتاب میں نے ختم کی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں خود یرموک مشق میں شریک ہوں اور دونوں ایڑیاں ملا کر سلیوٹ کر رہی. یہ یہاں سے اس کی الحمدللہ کی بڑی. اچھا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب مثلا ہم نے بھی ظاہر اسکول کے زمانے میں پڑھی تو اس کتاب کے بارے میں اکثر ایسے ہوتا تھا کہ لڑکے کہتے تھے کہ اچھا جس نے آرمی میں جانا ہے نا, جیسے کوئی نصابی کتاب ہوتی ہے نا, اس طرح سے کہتے ہیں اچھا جینٹل مین بسم اللہ جو ہے نا وہ ذرا ضرور پڑھنا, آئی ایس ایس کے لیے جانا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. اچھا ایک آدھ میٹنگ کا جو مجھے تجربہ ہوا, اپنے بھٹی صاحب بھی ساتھ تھے, کرنل صاحب, تو ہم ایک محفل میں گئے, یہاں فوجیوں کی محفل تھی. وہ ہمارے پاس یہاں ریڈیو میں کام کروانے کے لیے آتے تھے کہ جی یہ ریکارڈ کر دیں, یہ کر دیں. ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں ذرا کنسرن شو کرنے کے لیے کہا جی کہ آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں, ہم آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے, آپ نے ہمارے لیے بڑا کام کیا. تو ہم کرنل صاحب کو بھی ساتھ لے گئے, کہیں جی آج فوجیوں کا کھانا کھا کے آتے ہیں. تو چلے گئے ہم, وہاں بیٹھے ہوئے صاحب بڑے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تعارف ہو رہا ہے, یہ جی بٹی صاحب ہیں, اظہر نیاز ہیں, اشفاق صاحب ہیں. میں کہا جی سوری ایک منٹ ٹھہریے گا, اشفاق صاحب نہیں ہیں, اشفاق صاحب جو ہیں وہ جینٹل مین بسم اللہ والے اشفاق صاحب ہیں. اچھا اس طرح سننا تھا تو بڑے صاحب جو ہیں یکدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے,
کہ سر 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 ہم تو آپ کی کتاب پڑھ کر فوج میں آئے تھے، ہے نا. تو وہ جرنیل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں یا کچھ بھی ہوں، کتاب کو جانتے ہیں. اشفاق صاحب کو شاید کم جانتے ہوں، لیکن جب ان کا ذکر ہوتا ہے کہ اچھا کرنل اشفاق حسین جینٹل مین بسم اللہ سیریز والے، تو وہ ایک جھٹکا تو لگتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب یہاں پہ ہم کوریڈور میں ملے تو آپ نے یہی کہا کہ اشفاق صاحب تو، لیکن جب آپ نے کرنل اشفاق کہا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو ان کو بچپن سے جانتے تھے. ایک دفعہ ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے، میں ہم دونوں وش میں تھا، ویمن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ہیومینٹیز. تو ہمارے ایک آدمی کی شادی تھی جو ہم آفس میں کام کرتا تھا، پنڈی پٹیا میں. تو میں اور ہمارے ایک ایڈم آفیسر اور ایک کنٹرولر ایگزامینیشن، ہم 3 آدمی تھے. ہم گاڑی میں جا رہے تھے، موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے. ڈرائیو میں کر رہا تھا، تو بڑی تیز گاڑی چلا رہے تھے. وہ ایک جگہ انہوں نے ہاتھ دے کر روک لیا. اچھا انہوں نے کہنے لگے یار یہ موٹر وے پولیس والے بڑے سخت ہیں، یہ تو چلان کے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. میں کہ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہو. میں نے گاڑی روکی اور میں اتر کے نا میں خود اس کے پاس چلا گیا. میں نے اسے کہا میں کہ یار بات یہ ہے، ہم پروفیسر لوگ ہیں، پڑھنے لکھنے کا تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے ذرا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا ہوتا بعض اوقات. کہنے کہ کیا پڑھتے لکھتے ہیں آپ؟ میں کہا میں لکھتا ہوں. کیا لکھتے ہیں آپ؟ میں کہ میں نے کتاب لکھی ہے جینٹلمین بسم اللہ. چونکا اور اس نے ایک دم مجھے سلوٹ کیا کہ سر آپ وہ کرنل اشفاق ہیں جو کتاب لکھی؟ میں کہ ہاں. کہتا ہے میرا سر بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا یہ وہ. اچھا پھر اسے اچانک خیال آیا کہ میں نے تو اس کو روکا ہے چلان کرنے کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ چونکہ اظہار محبت کر چکا تھا تو اب اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ بالکل ہی پیکتا بدلے. تو اس نے بڑی بیچارگی سے کہا کہ سر وہ تھوڑا سا خیال کرے نا کہ گاڑی چلانے میں اور قلم چلانے میں کچھ فرق ہے. بالکل. اچھا یہ جو ہوتا ہے کوئی بات ہی یعنی پلیز. میں نے کہا آپ نے کہا کہ وہ پروفیسر لوگ ہیں لکھتے، تو مجھے یوسفی صاحب یاد آ گئے. مشتاق میں یوسفی کہتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ پروفیسر ہو جائے صحیح، پھر بے شک بعد میں کام کی باتیں عقل کی باتیں کریں، لوگ اس کو پروفیسر ہی مانتے ہیں. اچھا بات کو تو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے ریگارڈ ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے پولیس والوں سے آپ کو بڑا گلہ بھی رہتا ہے. یہ ایک مرتبہ میں یہ باتر موڑ سے آ رہا تھا، جو ہی میں نے اس کو اسلام آباد کی طرف کو گاڑی میں اڑی، پولیس والے نے روک لیا. روکیں جی کیا؟ تو میں نے کہا مسئلہ کیا، کہاں جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ شاید ویسی ایک روٹین کی وہ تھی. تو میں نے کہا بھائی ہم پڑھاتے ہیں. کہاں پڑھاتے ہیں؟ میں کہا ریفا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اچھا. اور اس نے کہا اور باقاعدہ سر آج جو ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے اساتذہ کی وجہ سے کھڑے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں جی. اور اس نے ٹیچر کو سمجھو کہ مجھے تو نہیں، ٹیچر کو اس نے عزت دی. اور تو بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں آپ کو جو کہ سر راہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اساتذہ کا احترام جو ہے وہ. میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ریلیٹڈ کوئی پاسنگ آؤٹ تھی، اور وہاں پہ ایک فوجی تو نہیں، فوج نہیں تھا، وہ ریلیٹڈ ادارہ تھا. وہ اپنے اس ٹیچر کے ٹانگوں سے لپٹا ہوا اور وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو میں یہ وہ نہیں کہ وہ پاسنگ آؤٹ ہونے پہ اتنا زیادہ اپنے، حالانکہ وہ ڈانٹ رہا ہے اس کو اور پھر وہ گلے بھی لگاتا ہے اس کو بڑا ایموشنل ہو کے. وہ دیکھا بڑا وائرل سر یہ تو ہے کہ اور بھی ایک ناردرن ایریاز کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ استاد کو جو ہے نا باقاعدہ جب وہ فیئر ویل ہوتی ہے تو وہ گھوڑے پہ بٹھا کے اور اس کو. میں نے پشاور کے ایک اسکول کا سر دیکھا سین، وہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی بڑا کلپ چلا کہ جب وہ ٹیچر ریٹائر ہوا ہے تو جو بچے داڑے مار کے رو رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ دیکھنے سے بندہ خود بھی اپنے آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں. وہ سارے پورے اسکول کے بچے اس طرح جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی ٹیچر بھی بڑا وہ. تو بعض مطلب بات یہ ہے کہ جو ابھی تو ایجوکیشن بھی کمرشلائز ہو گئی ہے بالکل، ورنہ اساتذہ جو تھے نا، مجھے ہم اپنے اساتذہ یاد ہیں کہ وہ اتنے سنسیئر تھے اور اتنے مخلص تھے. مثلا ایک حساب کے ہمارے ایک ٹیچر تھے میتھمیٹکس، مجھے بہت مارا انہوں نے. آپ ادھر کدھر جو میرا تھا میتھمیٹکس اور حساب آپ کا ابھی تک کمزور ہے. وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوتے تھے تو داخل ہونے سے پہلے ان کی آواز آتی تھی
निकालो स्लेट, लिखो सवाल, और वो सवाल लिखा के शुरू हो जाते थे। ये वाहिद पीरियड था जो अपने वक्त पे शुरू होता था और उसमें कोई वक्त पे ख़त्म नहीं होता था। नहीं वक्त पे ख़त्म भी हो जाता था, लेकिन इधर उधर की कोई बात नहीं होती थी, बड़ा मेहनती से। एक दफ़ा वो हज पे गए, तो वो जब हज से वापस आए ना, तो हमने कहा कि आज तो इनको बातों में लगा लेंगे। तो हज की बातें इनसे पूछते हैं, करते हैं। तो वो आए और वो दाखिल होते हुए उन्होंने कहा निकालो स्लेट, लिखो सवाल। तो हमने कहा मास्टर जी आज तो ये हिसाब किताब नहीं करना, वो हज की बातें आप ज़रा बताएं ना, मैं क्या हो गया। और कहीं नहीं, कोई नहीं, जब बड़े हो गए तो तुम्हें पता चल जाएगा, निकालो स्लेट, लिखो सवाल। और उन्होंने बिल्कुल दायब से बाएं बना। जब हमारा इम्तिहान हुआ तो हमारा सेंटर जो है, मैं मुजंग स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ लाहौर में, तो हमारे जो सेंटर बना वो मुजंग से काफ़ी दूर था, सेंट्रल मॉडल स्कूल पार्टी गेट के पास बना। हम जब पेपर देकर बाहर निकले तो हमने देखा कि वो मास्टर गुलाम नबी साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं और वो एक एक से पूछ रहे हैं कि इसका तूने क्या जवाब लिखा, इसका तूने क्या जवाब लिखा। अच्छा। और हालांकि वो उनके लिए वो साइकिल पे मुजंग आया करते थे, उनके लिए बहुत दूर था जी। और ये सेकंड शिफ्ट थी, शाम के वक्त हमारा पेपर था। तो वो पहले मुजंग आए होंगे, फिर वहाँ से वहाँ पे भी आए और एक एक से पूछ रहे हैं। और अगर कोई बताता था ना कि उसने कोई गलत कर दिया तो वो ऐसे हाथ मार देते अपने सर पर जैसे तो उनकी कायनात लुट गई। अच्छा, उस दिन हमें एहसास हुआ कि यार ये देखो कितना सिंसियर आदमी है, कि जब वो क्लास में होते थे तो हमें गुस्सा आता रहता था, बीइंग ए स्टूडेंट गुस्सा आता रहता था कि कभी दाएं बाएं की कोई बात नहीं करने देते। अच्छा, बहुत सारे मुआशरों में ये तो हम चले एक आइडियल एक इस्लामिक मुआशरे में उस्ताद के किरदार को भी अगर देखें, लेकिन उसके अलावा जो है बहुत सारे मुआशरों में, इवन अलेक्जेंडर के ज़माने की एग्जांपल एक कोट उसके रेफरेंस से की जाती है कि जो कहता है कि मेरे दो बाप हैं, एक वो बाप है जो मुझे आसमान से ज़मीन पे ले गया, यानी कि मेरा जो असल बाप है, और एक वो बाप है जो मुझे ज़मीन से आसमान की तरफ ले गया, वो मेरा उस्ताद। अशफाक अहमद साहब ने भी अपने किसी इसका जिक्र किया है उस्ताद का, कि वो गालबन इटली में थे। इटली में तो उनका पता नहीं कुछ चालान हो गया या क्या हुआ। तो वो जब अदालत में पेश हुए तो जज ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, कहा जी मैं पढ़ाता हूँ। ये सुन के वो जज जो है ना वो खड़ा हो गया और उसने उनको बड़ी इज्जत दी और बड़े इकराम के साथ उनको रुखसत कर दिया। तो वो ये कहता है कि असातिज़ा की जो इज़्ज़त है ना वो मैंने वहाँ देखी कि वो असातिज़ा की। अच्छा सर, जापान के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोई सामने कोई शख्स होता है तो जितनी उसको इज्जत देनी होती है वो उतना झुकते हैं। मतलब कोई आगे राइटर कोई आ गया तो यूँ झुके, अगर कोई आर्किटेक्ट आ गया तो और थोड़ा सा झुके, अगर कोई आर्टिस्ट हुआ तो और झुके। और सबसे ज़्यादा जो झुका जाता है अगर सामने जो उस्ताद अगर हो तो उसके लिए बिल्कुल रुकू की सही हालत में जो है वो चले जाते हैं, उसको इज्जत देने के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है जी कि मन अल्लमनी हरफन फ़अब्बदन, जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद, उसने मुझे अपना गुलाम बना दिया। वो सैयद असद गिलानी साहब का एक अफसाना है गुरूब, और उसमें गांव के प्राइमरी स्कूल से एक टीचर जो है वो रिटायर हो रहे हैं और असेंबली में बच्चे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तकरीर करते हुए कहते हैं कि जाओ बच्चों, अपने वालिदैन से कह देना कि मुंशी सरदार अली आज मर गया है। यानी वो उनका वहाँ पे स्कूल में आखिरी दिन था। फिर वो बड़ी एक लंबी तकरीर है और फिर वो उसमें वो वाला भी करते हैं कि हम सख्ती भी करते थे आपके साथ, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए थी। और मुंशी सरदार अली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त थे और वो छड़ी से मारते थे। तो बच्चे अमूमन ये सोचते थे कि आज ना मुंशी साहब की आज जो है वो भैंस भाग जाए ताकि वो क्लास में ना आ सके, या ये होता था कि जी उनकी जो बीवी है वो नाराज़ हो के चली जाए तो उसको तो इस तरह से। तो वो फिर कहने लगे कि देखो बात ये है कि हमारी कई मजबूरियां भी थीं कि हम आपसे कोई होता है ना कि गांव में बच्चों से कोई काम कह दिया, और तो उन्होंने फिर अपने माली मामलात का भी रोना रोया और फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे
جو میں تمہیں دے چکا ہوں وہ تو مجھے نہیں لوٹا سکتے، اسی طرح جو میں نے تم سے کوئی وہ اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو وہ میں تمہیں نہیں لوٹا سکتا. اور تمہارے استاد کی مثال ہما کی سی ہے کہ جس کے کندھے پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور خود اس کی خوراک جو ہے وہ ہڈیاں ہیں. تو بات یہ، اور میں افق کے اس پار غروب ہو رہا ہوں اور تم اس طرف سے طلوع ہو رہے ہو. تو یہی بات ہے، میں اپنے گاؤں کے اپنے پرائمری استادوں کو دیکھتا ہوں، اور اب تو تعلیم کے معیارات بہت زیادہ، درجے بہت آگے آ گئے. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نے بی اے کیا ہوتا تھا تو وہ لکھتا تھا صاحب، ساتھ بی اے اور پھر علیگ بھی لکھتا تھا. علیگ بھی لکھتا تھا، جیلانی بی اے علی گڑھ سے. تو اداروں کا نام بھی ہوتا ہے سر. جیسے آکسفورڈ والے آکسن لکھتے ہیں. ہاں جی، ہاں. میں تعمیر ملت ہائی اسکول جی میار خان میں پڑھا ہوں جی. اس کے جو ہیڈ ماسٹر تھے ان کا نام تھا عبد الملک، جیلم سے ان کا تعلق تھا. اور یہ کوئی انہیں سارے یا اس طرح کا چچا کہتا تھے سب. اچھا. جب سب اسٹوڈنٹ انہیں چاچا یا چچا مطلب یہ، اور وہ سخت ان کی سرخ آنکھیں ہوتی تھی، لمبا کشمیری چوغا پہنا ہوا صبح. اچھا، بہت ہی سخت غصے میں نظر آتے تھے، لیکن مجال ہے کبھی انہوں نے کسی کو ڈانٹا ہو کیا، لیکن اس کا جو حلیہ اور وہ تھا وہی غصے والا کافی ہوتا تھا. بے شمار ایسے واقعات ہیں جی، میں اگر کہوں تو گھنٹوں ان کی شخصیت پہ بول سکتا ہوں. ملک صاحب نے یہاں سے الیکشن جماعت والوں نے کھڑا کر دیا ان کو جیلم سے. آپ نے جس واقعے کو آگے بھی بڑھایا تھا پچھلی مرتبہ، ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ضمیر جعفری صاحب کو. میجر ضمیر جعفری صاحب ان کے سامنے ہو گئے. اچھا، اب وہ سارے لوگ کہیں میجر صاحب سے کہ آپ اس طرح کریں، جائیں اور جا کے ملک صاحب سے کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، میرے حق میں بیٹھ جائیں، میرے حق میں بیٹھ جائیں. ہے نا. تو وہ بسم اللہ، انہوں نے کہا کہ وہ میرے استاد ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں جا کے ان کو کہوں کہ آپ میرے حق میں بیٹھ جائیں. لیکن فرض کریں کہ اگر میں ان کے پاس چلا گیا اور انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم میرے حق میں بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ جاؤں. صحیح بات ہے نا. یہ یعنی استاد. اچھا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے جی کہ میں نے ملک صاحب سے پڑھا ہے. اچھا. اور جب میں جا کے 9th میں داخلہ لیا نا جی سائنس میں، تو انہوں نے کہا اوے تیرے خاندان سے کس نے سائنس پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. تو نے کیوں سائنس میں داخلہ لیا؟ جا کے آرٹس میں لو. میں چپ کر کے باہر نکل آیا. میں نے کہا نہیں، میں نے سائنس ہی پڑھنی ہے نہیں. اور پڑھتا گیا، فرسٹ ڈویژن بھی لے لی میٹرک میں. نہیں چل سکا، مطلب وہ کہتے تو ڈاکٹر بننا نہیں بن سکتا، تو پتر نہیں بنتا نا. تو وہ جو لیکن اچھا ایک بات جی میں اسکول کے حوالے سے آئی گیا تو میں ضرور کہنا چاہوں گا. تعمیر ملت اسکول جو تھا اس کی خواہش ہوتی تھی جی استاد کی کہ جب آپ بازار میں جا رہے ہوں تو پتہ چلے کہ یہ تعمیر ملت اسکول کا بچہ ہے. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو پتہ چلے کہ یہ تعمیر ملت اسکول کا بچہ ہے. اور کئی مرتبہ بچوں نے یہ پروو کیا کہ ہاں یہ تعمیر ملت اسکول کے بچے ہیں. ایک واقعہ میں اکثر سنا چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اور میرا ایک کزن تھا جی، اشفاق ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. سال ایک ہوا فوت ہو گئے. ہمارا ایک دوست تھا سکھر بیراج میں، اس کے والد انجینئر تھے. تو ہم دونوں نے مڈل میں 9th میں پڑھتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ چلو یار اس سے فاروق سے ملنے چلتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں جی. گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے سکھر جانے کے لیے ٹکٹ لے لیے. اچھا چھوٹے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ میرا ٹکٹ مجھے دے دو. اس نے بھی ٹکٹ میں نے اس کو دے دیا. میں نے اپنا ٹکٹ لے لیا. تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا، گاڑی آئی، جلدی سے اندر سوار کھڑے ہیں ابھی، ہے نا، کون سا، چلو ادھر تھوڑا دور ہے. تو اس کا اسی بھاگ دوڑ میں ٹکٹ جو تھا وہ گر گیا. اچھا وہ ٹی ٹی آیا جب ٹکٹ چیک کرنے کے لیے، مجھے بجا میں نے جیب میں ڈالا. اچھا مجھے اس کا حلیہ اس وقت یاد ہے، اس نے نکر پہنی ہوئی تھی اور شرٹ اس کی وہ تھی، اور میں نے کوئی شلوار قمیض اس طرح سے پہنی ہوئی تھی. تو اس نے کہا بھی میں گاؤں میں رہتا تھا، وہ شہر میں رہتا تھا میار خان میں، دونوں کے ڈریسنگ میں بھی فرق تھا. اچھا وہ جو ہے اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، ٹکٹ نہیں ملا. تو وہ جو ٹی ٹی ہے وہ کہنے لگا کہ ٹکٹ، وہ کہتا ہے وہ تھا کہیں گر گیا. کہنا گر نہیں گیا، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو کہنے لگا نہیں وہ تھا کہیں گر گیا ہے، ابھی وہ دیکھے کبھی نہیں کر کے. اس نے پھر کہا جب کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اس کو غصہ آ گیا نا. تو یوں ایڑیاں اٹھا کے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے ہم تعمیر ملت اسکول میں پڑھتے ہیں،
ہم جھوٹ نہیں بولتے. اچھا آج کوئی اسکول یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یعنی کہ بیکن ہو، سٹی ہو، کوئی بھی ہو ایجوکیٹر ہو، اس کا بچہ جو ہے یہ کہے، بچہ یہ خود کہے کہ بھائی میں تعمیر ملت اسکول میں پڑھتا ہوں. تعمیر ملت کے جو فاؤنڈر تھے نا جی جی وہ شفا انٹرنیشنل کے جو بانی ڈائریکٹر تھے نا. اچھا سر ایک تھوڑی سی میں رکھا، یہ جو تعمیر ملت جو شفا والے چلا رہے ہیں یہ وہ اسکول نہیں تھا. یہ بعد میں جب وہ تعمیر یہ ملت غالباً کوئٹہ سے تو نہیں آیا؟ نہیں یہ جماعت والوں کا تھا جی. اور مختلف جگہوں کوئٹہ پہ میں ہے، کوئٹہ میں بھی تھا ہوگا. جب بھٹو نے صرف اس کو قومیا لیا نا تعمیر ملت کو، پھر بعد میں شفا والوں نے اس کو نکالا. ہاں جی وہ شفا والوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، تعمیر ملت کے ساتھ بھی کچھ، لیکن وہ جو تھا وہ جب یہ کافی دیر کے بعد، یہ تو 80s کی بات ہے اور یہ 60s کی بات ہے. مگر وہ اپنے نام کے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں، میں نے ہاں وہ چل رہے ہوں گے. لیکن جو رینجر خان کا تعمیر ملت اسکول تھا وہ قومیا لیا گیا بھٹو کے زمانے میں. اب وہ سرکاری اسکول ہے، اسی جگہ پہ ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کا وہ معیار نہیں ہے. اب وہاں کا کوئی بچہ کوئٹہ والا بھی سرکاری ہے، کوئٹہ والا تعمیر ملت، میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں اسکول میں. اور اس کی جو انتظامیہ ہوتی تھی وہ لیکن اس کا بھی سٹینڈرڈ کافی اچھا ہے، اس میں ایڈمیشن بڑا مشکل سے ملتا ہے. وہ ماڈل اس میں ہوتے ہیں، لیکن ہو اس سکتا ہے وہ وقت سٹینڈرڈ نہ ہو، لیکن بہرحال ابھی بھی ایک نام پورے ہے علاقے اس میں کا. جی ملتان، بہاولپور، سکھر، یہاں سے بچے آتے تھے، ہاسٹل تھا اور وہاں رہتے تھے. اور وہ جو چچا تھے انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو نا میرے ہاسٹل میں بھیجو، حالانکہ میرا گھر تھا وہاں شہر میں. کہتے کہ نہیں اس کو ہاسٹل میں بھیجو. اچھا ہاسٹل میں کیا تھا کہ چچا نے جب صبح اٹھنا ہے، اذان ہونی نا، اذان بھی نہیں، اذان سے پہلے وہ چھوٹی سی ایک چھڑی سی ہوتی تھی ہاتھ میں، اور اس نے ہاسٹل کا ایک چکر لگانا، اور اٹھو چودھریوں، چیمیوں، فلانیوں، مطلب ان کی کاسٹ سے بلانا اور اتنا کہتے ہی نا. اچھا ہم یوں نہیں اٹھتے تھے، یوں اٹھتے تھے، مطلب سیدھا اٹھ کے بیٹھنا اور نیچے نہیں جمپ کرنا اور سیدھے کھڑے ہو جانا، مطلب چار پائی کی سائیڈ کے اوپر، اور سیدھے جو ہے وہ مسجد میں. اچھا مجھے نہیں اتنا پتا تھا، میں بھی جا کے سیدھے وضو کر کے کھڑا ہو گیا. کہنا مجھے آئے چچا وضو کر لیا؟ میں کہ جی. کہنے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ جو سب سے پہلے وضو کر کے کھڑا ہو جائے وہ اذان دیتا ہے؟ میں کہا جی مجھے نہیں پتا. کہنے چلو پھر میں بتا دیا نا، اذان دو. میں کہا جی میں نے تو کبھی اذان نہیں دی. اچھا میں تھوڑا مقرر بھی تھا تقریریں، کہنا تقریروں میں بھی تو بڑی باتیں کرتے ہو کہ یہاں سے وہاں تک ہم اللہ کے نام کو تو اذان دینی نہیں آتی. میں کہا جی کرتا ہوں بسم اللہ. اچھا میں نے اذان دینی شروع کی. اچھا تھوڑی دیر بعد احساس ہوا مجھے کہ میرے کان کے ساتھ جو چچا ہیں وہ کھڑے ہیں اور میرا زبر زیر ٹھیک کر رہے ہیں. اور کبھی اذان دی نہیں تھی تو کبھی وہ لا الہ الا اللہ تو کچھ یہ تو وہ کہیں بھی اس کا گڑبڑ ہو جاتی تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے، میں ان کی اذان دے رہا ہوں، وہ میرے کان کے ساتھ میرے زبر زیر کو ساتھ بتا رہا تاکہ میں دوسری مرتبہ رپیٹ کروں تو میں صحیح رپیٹ کروں. وہ مشکل ہے جی ایسے لوگ جو ہیں. ہاں اب وہ جو ہے کیونکہ جو بزنس آ گیا نا ایجوکیشن میں، وہ 0 پیریڈ ہوتا تھا جی پہلے، اور 1 پیسہ نہیں لیا جاتا تھا. پڑھاتے تھے کمزور میرے جیسے لوگوں کو میتھ پڑھایا جاتا تھا. مسجد میں صبح 9 بجے سے پہلے میتھ پڑھاتے ہیں مجھے تاکہ تم جو ہے، اور 80% لے بھی گیا میں اس وجہ سے، اور کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے. ہر ٹیچر اس طرح سے جو کرتا تھا کام کہ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سکولنگ جو ہے وہ کہاں چلے گئے یہ لوگ. ایسے یہ جو صبح اٹھنا ہے، سوری آپ کو کلامی کر رہا ہوں، کہ یہ صبح اٹھنا جو ہے نا یہ بڑی بابرکت چیز ہے. جی علامہ اقبال نے بھی اس پہ ایک پورا شعر کہا ہے کہ عطار ہو کہ رومی ہو، پتہ نہیں ہاتھ نہیں آتا بے آہ، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ صبح گاہی، جی کہ صبح اٹھنے کے بغیر کوئی بندہ حاصل. آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس میں مین خرابی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ رات گئے تو پتہ نہیں کن مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں اور صبح نہیں پیکج اٹھتے. بڑے زبردست آئے ہوئے ہیں جی. ہاں یہ فون کے جو پیکج ہے نا جی، ہاں جی، وہ 300 روپے میں 2 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے دیے جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں دیکھ لیں آپ ٹیلی نو، اور وہ حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں کیا سمجھتی ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے آپ کو دیے جا رہے ہیں، ہے نا. کرنل صاحب ہم جب چھوٹے سے تو میری امی جو ہے نا صبح جلدی اٹھ جاتی تھی اور اذانوں کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لسی بنانی، وہ جو گرکنا پانا، ہر گھر میں یہ آواز آتی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں جگاتے رہنا، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو
اچھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اب ہم مزید جو ہے نا کمبل اوپر لے رہے ہیں, اور پھر انہوں نے آواز نہیں دے چھوڑ رہا نا. ہاں, پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اے شیطان تو سوا رہا ہے, اے شیطان سوا رہا ہے. اچھا پھر جو ہے نا سو رہے ہیں. اب آخری حربہ ان کا کیا ہوتا تھا, اللہ نے تو حاویے چ سٹنا ہے, اللہ نے تو دوسرے میں حاویے میں سٹنا ہے. اب وہ ظاہر ہے اتنا وہ پھر وہ ہو جاتا تھا آگے سے پوچھتے نہیں آتے حاویہ کیا ہے. حاویہ تو وہ بے الکاریہ تم الکاریہ پڑھ رکھی تھی نا. تو وہ یہ تھا کہ وہ, اور پھر وہ طے تھا کہ ظاہر ہے کہ ہم جاتے فجر میں, اور پھر اس کے بعد قرآن پاک بھی اس وقت لازمی پڑھا جاتا تھا. ہمارے ماسٹر عاشق صاحب تھے پرائمری اسکول میں, تو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اسکول کے سارے بچے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. تو وہ گاؤں میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں, اب زیادہ ہو گئی ہیں. تو وہ ہر یعنی دونوں مسجدوں میں کسی ایک میں ان کا چھاپا جو تھا وہ لازمی پڑتا تھا. اور ظاہر ہے ہر بچے کو پتا ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے نا سرپرائز رزلٹ جو ہے. اب فجر کی جیسے ہی اب جماعت میں شامل ہونا ہوتا تھا, جیسے ہی سلام پھیرتے تھے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو وہ سارے ایسے کر کے پیچھے دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے نا جماعت میں, اسی طرح دیکھتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا, بلکہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ ادھر جو ہے نا ماسٹر عاشق صاحب جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے, اور پھر دائیں طرف کے فرشتے اور بائیں طرف کے فرشتے. مریم جمیلہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے صبح کا. جی وہ جب آئی تھی تو مولانا مودودی کے پاس ٹھہری تھی آ کے, جی لیکن بعد میں کوئی جماعت کے کوئی رکن تھے, وہ ان کو نا اپنے گاؤں میں لے گئے. تو وہ اپنے اس گاؤں کی مطلب تصویر کشی کرتی ہے اس کتاب میں جی کہ یہاں صبح جو ہوتے ہیں نا وہ اس کا آغاز اذان سے ہوتا ہے. ان دنوں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے کہ وہ جو مؤذن ہے وہ کسی اونچے سے مینارے پہ چڑھ کے اذان دیتا تھا, اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ان کے قریبی مسجد ہوگی تو وہ دوسری مسجد سے بھی اذان شروع ہو جاتی جی کہ جب یہ اذان ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو گائے اور بھینسیں ہیں واہ واہ وہ ڈکرانا شروع کر دیتی تھیں کہ ہمیں چارہ دو. اور مطلب انہوں نے اتنی خوبصورت تصویر کشی کی ہے. اچھا انہوں نے یعنی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس گاؤں کی تصویر کشی کی ہے وہ اس میں پاکستان کی بھی تصویر کشی کی ہے, ان معنوں میں کہ انہوں نے وہ, مجھے ابھی شہر یاد نہیں آ رہا کہ مرید کے تو ادھر ہے لاہور کے کہیں پاس کاموں کی نہیں یہ تو ادھر ہے نا, یہ لاہور کے پرلی طرف کوئی گاؤں آتا ہے. جی وہ لکھتی ہیں کہ جی اس پورے شہر میں ایک گاڑی بھی نہیں ہے, اچھا, اور پورے گاؤں میں صرف ایک ٹرانزسٹر ہے جو ان کے کسی گھرانے کے کسی بندے کے پاس تھا. جی اور وہ رات کو جو ہے نا وہ مطلب اس میں BBC کی خبریں سنا کرتا تھا, اور سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے, جو اردو کی خبریں آتی تھیں وہ سنتا تھا. تو اور پورے گاؤں میں غالباً ایک ٹیلی فون تھا, جی کوئی گاڑی نہیں تھی. ٹیلی ویژن تو خیر آیا نہیں تھا, ٹیلی ویژن تو ویسے بھی پاکستان میں 1964 میں اس کا آغاز ہوا, ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا تھا. تو ٹیلی ویژن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ریڈیو صرف ہوا کرتا تھا. اور میں نے جب یہ کتاب لکھنی شروع کی تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں ان کا جا کے شہر دیکھ کے آؤں. تو میں جب شہر دیکھنے گیا تو میں حیران رہ گیا کہ اس نے جس شہر کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں تو وہ ایک گاڑی بھی نہیں ہے, وہاں پہ گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک جام اور جہاں اس نے لکھا تھا کہ امریکہ میں ہجرت جو ہے امریکہ سے ہجرت, یہ تو ٹرانسلیشن آپ نے ٹرانسلیشن اس کی انگریزی کی اصل کتاب جو ہے نا وہ ہے ایٹ ہوم ان پاکستان. اوکے اوکے. تو وہ مجھے جب ہاتھ آئی تو آپ نے ٹرانسلیشن کیا یا اس میں کچھ اپنے نوٹس؟ نہیں میں نے صرف اس کا دباچہ لکھا. اچھا میں نے صرف اس کا دباچہ لکھا, باقی میں نے اس کو چینج نہیں کی. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے ایز اٹ از ٹرانسلیشن. تو میں نے کہا ہمارے سامعین کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہیں تو بھائی امریکہ سے ہجرت ایمان افروز زبردست کتاب ہے یہ, اور کرنل صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. بڑی ایمان. اور امریکہ سے ہجرت کیسا خواب ہے کہ کوئی لوگ وہاں سے یہاں سے لوگ وہاں ہجرت کرتے ہیں, اور وہ یہیں پہ ان کی ڈیتھ یہیں پہ ہوئی لاہور میں, لاہور دین کے لیے. اور آپ وہ گاؤں کی بات کر رہے تھے تو یہ میرا خیال ہے شاید وہ اس کو ہم تفصیل سے, چونکہ میں نے وہ فیل کیا ہوا, چونکہ میں گاؤں میں رہا ہوں اور وہ بچپن کا وہ جو صبح کا سارا, مگر مجھے وہ
آپ جب بتا رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو وہاں اب گاڑیاں تھیں، تو سلیم کوثر کی غزل کے 2-3 شعر ہیں کہ واہ، اب کے تختیاں لکھتے پڑھتے جواں ہو گئے، عمر کی بیڑیاں کاٹ دیں، واہ، تختیاں لکھتے پڑھتے جواں ہو گئے، عمر کی بیڑیاں کاٹ دیں، ہم نے بچپن میں اپنے قلم کیا تراشے کہ خود انگلیاں کاٹ کیا دیں، کیا اور ان مکینوں میں ایک آخری شکل پہچان کی رہ گئی تھی، مگر تیز چلتی ہوا نے گھروں پہ لگی نام کی تختیاں کاٹ دیں۔ وہ جو تبدیلی آئی نا، واہ۔ اور پھر یہ کہ اب کے گاؤں گیا تھا تو نہریں شجر اور رستے نہیں مل سکے، واہ، اب کے گاؤں گیا تھا تو نہریں شجر، اب کے گاؤں گیا تھا تو نہریں شجر اور رستے نہیں مل سکے، یار لوگوں نے سڑکیں بنانے کی خواہش میں پگ ڈنڈیاں کاٹ دیں، واہ، اور جن میں چوپال کے رنگ جمتے تھے اب وہ شجر بک گئے، جن میں چوپال کے رنگ جمتے تھے اب وہ شجر بک گئے، جن میں ڈالی تھی بچوں پرندوں نے پینگیں وہی ٹہنیاں کاٹ دیں، اور کتنی مشکل سے دریا کے دونوں کنارے ملائے گئے تھے سلیم، ہم ابھی راستے ہی میں تھے کہ کسی نے ادھر رسیاں کاٹ دیں۔ آپ نے بات کی تو مجھے وہ یاد آ گئی، اور نہیں زبردست منظر کشی بھی ماشاءاللہ۔ مجھے بہت یاد اچھا آیا ہے۔ کہ ہمارے عزت صاحب ایک لسنر جو آپ کو بھی ملنے آتے تھے، یہ میرا جعفر سے ہاں جی، ہاں جی، ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے، اللہ مغفرت کرے ان کی۔ وہ ان کے گھر میں نا کوئی پرانا برگد کا درخت تھا بہت بڑا، اور وہ انہوں نے کچھ ڈونیٹ کر دی کسی مدرسے کے لیے وہ جگہ، تو وہ کاٹنے لگے، تو انہوں نے بڑا پھر رزسٹ کیا کہ اس پہ ہزاروں پرندوں کے جو ہے نا گھونسلے ہیں، اور یہ وہ پورا ایک خان اس میں ایک دنیا آباد ہے، تو وہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہ کٹے، یہاں ہمارے پاس بھی اسی لیے آئے تھے کہ ہم اس پہ کچھ ہیلپ کریں ان کی۔ تو بعض لوگ تو بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جی ہاں، کہ ہم تو اس کو ایک عام درخت کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے لیے وہ کئی زندگیوں کا وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جی، اصل میں جو برگد ہوتا ہے نا، برگد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے اور اس کی عمر اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ عمر جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی باقاعدہ داڑھی، اس کے بال اوپر سے شاخیں جو ہے وہ نیچے کی طرف لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جھریاں پڑی ہوتی ہیں، جھریاں تنے پہ پڑی کھڑے۔ ہوتی ہیں، اور اس درخت کے اوپر جو ہے پرندوں کا بسیرا بھی ہوتا ہے، اس درخت کے نیچے جو ہے نا گاؤں کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ایک درخت تھا برگد کا بہت بڑا، جس کے نیچے پورے گاؤں کی باراتیں بیٹھتی تھیں، کوئی پنچایت ہوتی، کمیونٹی ہالز تھے۔ جو بعض کا تو اس کا جو تنا ہے نا وہ کسی بوڑھے سے بندے کی طرح لگتا ہے، یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے گرے اور نکال کے کوئی چیزوں کو۔ اس وہ جو درخت تھا وہ ایک حویلی میں تھا، مقامی جو لوگ تھے ان کی حویلی میں تھا۔ ہمارے بزرگ چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، مگر یہ ایک لوکل تھے، ان کی حویلی میں تھا، بہت بڑی حویلی تھی اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ میں نے اس کی ایک پینٹنگ بھی بنائی ہے، مگر اب نہ وہ حویلی ہے اور نہ وہ درخت ہے۔ اس درخت کی بہت ساری رونق تھی، مگر وہ درخت آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو گیا، مطلب اس کے پتے جیسے ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے پھر باقاعدہ فیل کیا، بعد میں پھر میں نے کچھ جگہوں میں پڑھا بھی کہ درخت بھی جو ہے نا محسوس کرتے ہیں، درختوں کے اندر بھی بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں، لمس کو فیل کرتے ہیں، چیختے ہیں۔ ہاں، جو ان کو ان کی یہ کیئر تو کرتے ہیں۔ سائنٹیفکلی بھی ہاں، پروو ہوا ہے ہاں۔ کہ وہ باتیں کرتے کرم ہیں۔ صاحب وہ درخت جو تھا، وہ جب وہ خشک ہو گیا، پھر ظاہر ہے انہوں نے اس کو ابھی پوری طرح خشک نے کاٹ دیا، مگر جو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس حویلی کے چونکہ بہت سارے مالک تھے، جب وہ تقسیم ہوئی تو وہ اس درخت کے تنے سے لے کے لوگوں نے اپنی دیواریں بنا لیں، اور وہ بالکل درمیان میں کھڑا تھا، اور میں نے کہا بس یہ اسی لیے سوکھا ہے کہ اس نے یہاں پہ اتنا خوشیاں دیکھی میرے ہیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ جاتے جی فصلوں کو چکر لگاتے ہیں، اور شام میں سب کی میٹنگ کر لیتے مزاروں کی۔ اب وہ اس کہ تیرے فلاں یہ نہیں ہوا، تیرا یوں نہیں ہوا، تیرا یہ نہیں ہوا، تو وہ ایک مرتبہ ایک مزارے نے پوچھا جی ساری شکایت کن نے لائی ہے؟ تو وہ گالی کاٹ کے کہتے فصل نے لائی ہے، اور کن نے لائی ہے؟ صحیح بات ہے۔ وہ کہتے میں نہ گلا کر دیا نے، ہاں، فصلاں میں نہ گلا کر دیا نے، جی۔ تو وہ جو ہے ایسے ہی ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب آپ وہ شعر سنایا کرتے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں کہ تو نے دیکھے ہیں کبھی
وہ فرحت عباس شاہ صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ شجر تو شام نے کے دیکھا بعد۔ ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد، اور رات بیتی تو گنے آبلے اور پھر سوچا کون تھا باعث آغاز سفر شام کے بعد، اور تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد، اور لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے شام بعد۔ کے بعد محمود کنور کا ایک شعر ہے جی، وہ کمال کے شاعر ہیں۔ فرنیچروں میں دیکھ کر افسوس سا ہوا، واہ وہ پیڑ جس پہ نام تھا اپنا لکھا ہوا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ فرنیچروں میں دیکھ کر افسوس سا ہوا، وہ پیڑ جس پہ نام تھا اس اپنا میں بڑا شاعری پرونی شاکر کا بڑا مشہور شعر اس ہے، بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے بوڑھے شجر شجر سے۔ سے۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ اچھا ہم فیل کہ یہ درخت کو بھی زبان ہوتی ہے، یہ بھی فیل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تو وہ جس چبوترے کے ساتھ وہ ٹیک لگاتے تھے وہ بھی اللہ اس میں سے باقاعدہ یہ کھجور کا درخت تھا، سیرت کی کتابوں کھجور میں کا لکھا ہوا ہے کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے کی آوازیں ہاں اس جی، میں سے کھجور آتی کا تھیں۔ غالباً درخت تھا جی، اور اور ریق المختوم جیسی کتاب ہاں اس میں دیا ہوا نہیں، ہے۔ وہ غالباً رحلت کا ذکر نہیں ہے، وہ غالباً اس طرح سے ہے کہ آپ پہلے ایک کھجور کے، ستون تھا، ہاں اس سے ٹیک لگا کے جی۔ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بعد میں پھر کسی نے نا آپ کے لیے ایک ممبر ممبر بنا دیا۔ جی۔ اور اس کو کاٹ کے سائڈ کر دیا۔ نہیں اس کو سائڈ نہیں، پہ وہ- نہیں، وہ اپنی جگہ پہ رہا، ابھی بھی اپنی جگہ ممبر پہ پہ ہے، جب دینا شروع ہو گیا لیکن آپ نے وہ جب ممبر بنا کے جب رکھا گیا تو آپ جب ادھر گئے ممبر کے اوپر بیٹھ کے جب آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس درخت کی طرف سے سسکیوں کی آواز آوازیں آئی، باقاعدہ سنی۔ تو آپ اٹھ کے ممبر سے اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر وہ اس سکون کو میں کچھ سکون دیا، تو وہ ابھی تک غالباً ستون حنانہ کے نام سے غالباً اچھا اچھا وہ ابھی بھی- پریزروڈ ہے وہ، ہاں پریزروڈ ہے، اچھا تو وہ مختلف ستون ہیں جو ابھی بھی پریزروڈ ہے مسجد نبوی میں۔ ابھی تو سنا کوئی باقاعدہ وہاں پہ کوئی جگہ انہوں نے بنا دیا، جیسے عجائب گھر جیسے ہوتے ہیں جہاں جگہ پہ بنی ہوئی ہے، چیزیں انہوں نے پریزرو کی ہیں۔ لیکن اس نہیں طرح نہیں، سے یہ تو کچھ مسجد مختلف ادوار نبوی میں کی۔ موجود ہیں، جیسے ایک ستون وفود ہے، تو ستون وفود وہ ہے کہ جو باہر سے وفد آیا کرتے تھے جی تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے نا ان کے وفد سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ جی تو ایک اسی طرح سے ایک غالباً ستون توبہ ہے اچھا کہ اچھا۔ وہ کچھ صحابہ تھے نا جو غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے آپ کو انہوں نے اس ستون سے باندھ باندھ لیا لیا تھا تھا سزا کے طور پہ۔ سزا کے طور پہ، خود اپنے سزا کے طور پہ، اور آپ نے بھی خاموشی اختیار کی تو وہ بندے رہے بیچارے جب تک کہ کچھ آیات نازل نہیں ہو گئیں۔ تو پھر جب آیات نازل ہوئیں تو اللہ پھر وہ مطلب ہے کہ حضور پاک نے آگے ان کو کھولا، وہ ستون بھی موجود ہے، تو مختلف قسم کے ستون۔ اور اس طرح سے سنیں کہ جہاں سے سفر آپ نے آغاز شروع کیا تھا، براق جو ہے وہ آیا تھا وہاں سے، تو اس کا بھی کسی ستون سے ابھی تک ہوئے نبی نہیں ظفر صاحب نے وہ مسجد بیت الاقدس، نہیں جہاں سے جہاں سے آغاز مسجد مسجد حرام سے مسجد حرام سے جہاں سے مسجد حرام سے جہاں سے شروع ہوا، اس جگہ کا نوید ظفر صاحب ہمارے دوست تھے، وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ میں نے وہاں جا کے ڈھونڈا، کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ جگہ ہے، اور غالباً وہاں کوئی ستون ہے اور بڑی اچھی کہتے ہیں وہاں سے خوشبو جو ہے وہ آتی۔ نوید ظفر صاحب نے کچھ ذکر کیا جب وہ حج پہ گئے اپنے طور پر جو گئے تو اچھا مجھے واجد صاحب کی طرف سے چٹ ملی تھی اور وہ گفتگو ایسے چل رہی تھی ایک ردم میں کہ مجھے نہیں فیل ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ فیس بک پہ ہمارا پروگرام نہیں جا رہا، ریڈیو پہ ہم لائیو جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ پروگرام آج ہی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا فیس بک پہ بھی، تو فیس بک پہ بھی اس کو جو لوگ ہمیں سنتے ہیں انشاءاللہ ان کو یہ پروگرام اویلیبل ہوگا۔ سامعین محترم، گفتگو ایسے چل رہی ہے کہ بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں، اور یہی کیجول ٹاک جو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کوئی ٹاپک نہیں رکھا تھا لیکن کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم کرنے جا رہے ہیں آج کی اس نشست کو، انشاءاللہ یہ پورا کوارٹر یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان
جو حضرات ہیں وہ تشریف لاتے رہیں گے. کچھ مزید لوگوں کو بھی, جیسے میرا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی اور کو بھی گفتگو میں شریک کیا کریں گے. وہ ابھی طے نہیں کیا ہم نے, لیکن جو ہمیں اویلیبل ہوں گے تاکہ وہ ہمارے اس گفتگو کے اندر بھی شامل ہوں, اور مختلف لوگوں کے لائف ایکسپیرینسز بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بھی. اور یہی محفل جو ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہاں پہ جو محفل برپا ہوتی تھی, کھانے کی وہ محفل ہوتی تھی, لیکن اس میں میرے لیے بڑی لرننگ ہوتی تھی, بہت کچھ سیکھتا تھا. اور مجھے تب سے یہ تھا کہ ایک ایسا پروگرام میں کروں جس میں ہم کوئی موضوع نہ ہو لیکن اس پہ گفتگو ہو, زندگی کے تجربات ہوں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کرنل اشفاق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, آپ کا بھی سر آپ تشریف لائے. موقع کچھ کم ملا, گپوڑی ہے پھر آپ نے اصل میں کٹھے کر لیے زیادہ. ہر آدمی نہیں, موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں تشنگی رہے تاکہ ہمارے جو سامعین سنیں ان کو بھی اگلے پروگرام کا انتظار رہے. مجھے لگا کہ ہم نے زیادہ گفتگو کر کی اور ادھر, اور اشفاق صاحب سے ہم زیادہ نہیں مستفید ہو سکے. یہ بولنے نہیں دیا ہم نے. نہیں الحمدللہ, میں نے بھی بڑا اس کو نہیں, آگے بہت سارے دلچسپ واقعات جو ہم نے کھانے کی میز پہ دیکھ رکھے تھے, آئندہ خیال کرنا. بالکل بالکل. اکرام سلاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. میں بتاتا ہوں کہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کو بھی گفتگو کا کبھی حصہ بنائیں گے انشاءاللہ ہم, تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام فیس بک پہ انشاءاللہ آج ہی ہوپ فلی اپلوڈ ہو جائے گا, تو ہمارے جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھتے ہیں, پروگرام سنتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پروگرام اویلیبل ہوگا. رفا FM 102.2 پہ بہرحال یہ براہ راست نشر ہوا. یہ پروگرام ریپیٹ میں بھی آپ آج سن پائیں گے شام 6 بجے اور پھر رات 12 بجے. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.